बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमदर्दनाक एपिसोड नंबर 2। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम कहकशा है। कहानियों का सिलसिला तो यूं है कि अगर किसी एक कहानी का आगाज करूं तो उसकी कुर्बो जवार के माहौल को बयान करते हुए लातादाद कहानियां शुरू हो जाती हैं और ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि असली कहानी को पहले कहां से शुरू किया जाए। शायद ये सोचना गलत है कि किसी भी कहानी का कोई आगाज होता है या कोई अंजाम, क्योंकि कहानी आगाज से पहले भी होती है और अंजाम के बाद भी। चुनाचे बेहतर यही होता है कि मुख्तसर तमहीद के साथ कहानी का आगाज कर दिया जाए। कहकशा की मां कार के एक हादसे में हलाक हुई थी। कहकशा भी उस वक्त साथ ही थी और इस कदर नासमझ भी नहीं थी कि मां के कुचले हुए बदन को देखकर बेखास न हो। तकरीबन 4 साल तक वो दीवानगी का शिकार रही थी और मां को याद करती रही थी। डॉक्टरों की बेपनाह कोशिशों ने इसे इसके हास वापस किए थे, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हास इसे वापस मिले ही नहीं। वो तालीम के मैदान में इस कदर आगे निकल रही थी कि उसके उसातिज़ा हैरान थे। बाद में जब इसके बारे में उन्हें तफसीलात मालूम हुई तो उन्होंने यही कहा कि इसके दिमाग के कुछ ऐसे हुलिये बाअमल हो गए हैं जो जहानत के आखिरी मर्तबे पर पहुंचे हुए होते हैं और आम लोगों को ये हैसियत हासिल नहीं होती, बल्कि उनमें अगर किसी के कुछ हुलिये मुतहरिक हो जाए तो वो जीनियस कहलाता है। तो मेरी बेटी तालीमी मैदान में बुर्क रफ्तारी से फासले तय करती रही, यहाँ तक कि उसने वक्त से बहुत पहले अपने आप को मनवाया और उसी तालीमी अमल के दौरान उसकी मुलाकात बहरोज से हुई। बहरोज एक तालिब इल्मी था, उसमें कोई शक नहीं कि मर्दाना हुस्न का शाहकार था वो। कहकशा उससे मुतासिर हो गई और उसके बाद उसका वही जुनून सामने आ गया। उसने मुझसे बात नहीं छुपाई थी कि वो बहरोज को चाहती है। मैंने उसकी वालिदा की मौत के बाद अपनी इकलौती बच्ची को दुनिया की हर खुशी देने का तहैया कर लिया था। बहरोज एक बेसहारा नौजवान था, अपने चचा के रहमो करम पर तालीम हासिल कर रहा था। उसके माँ बाप मर चुके थे। चचा और चची का रवैया उसके साथ बेहतर नहीं था। बहरहाल कहकशा उससे बेपनाह मोहब्बत करती रही। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो मैंने बहरोज को पेशकश की कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले। उसके आला मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन वो थोड़ा सा गुरेज कर रहा था। कहकशा के ही जरिए मैंने इससे उसके गुरेज की वजह मालूम करवाई तो उसने बताया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेना चाहता है। MSc करने के बाद वो शादी के बारे में सोचेगा और ये भी कोशिश करेगा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद मुकम्मल कर ले। हालांकि मेरी पेशकश बरकरार थी और मैं उसे उसके मुस्तकबिल के आगाज में मदद देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके इस जवाब से मुझे खुशी भी हुई थी और मैंने सोचा था कि एक गयूर आदमी बहरतौर बुरा नहीं होता। उन दोनों के मामलात चलते रहे, लेकिन फिर एक दिन मैंने कहकशा को शदीद गम का शिकार देखा। मेरी बेटी मुझसे मुखलिस थी। मैंने उससे बहुत कुछ पूछा तो उसने कहा कि बस बहरोज के रवैये ने उसे बदल कर रख दिया है, इसके अलावा कोई तफसील नहीं बताई थी उसने। जबकि मैंने लाख कोशिश की, मेरा ये ख्याल था कि बहरोज शायद इससे बेवफाई कर रहा था या उसने कोई ऐसी बात कह दी जो कहकशा के लिए नाकाबिले कबूल है। पिछले कुछ दिनों से मैं ये भी देख रहा था कि बहरोज अब कहकशा के साथ घर नहीं आता। कहकशा उससे ज्यादा मुझे कुछ बताने पर आमादा नहीं थी, यहाँ तक कि कुछ ऐसा वक्त गुजरा कि बहरोज को मैंने 1 या 1.5 माह तक नहीं देखा। और एक रात जब मैं कहकशा से उसके बारे में मालूमात हासिल करने गया तो कहकशा पर शदीद दौरा पड़ गया। वो पागलों की तरह चीखने लगी और उसकी दीवानगी शिद्दत एख्तियार करती गई। मैं दहशत ज़दा हो गया। उसके बाद ये सिलसिला मुस्तकिल हो गया। मेरी बच्ची मुसलसल जहनी अजियत का शिकार हो गई और उसकी वजह यही थी कि बहरोज उसे छोड़कर कहीं चला गया था, किसी दूसरे शहर चला गया था। वो गायब हो गया और मैंने उसे तलाश करने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर लिए, लेकिन वो ना मिला। समझ रहे हो ना तुम? ये है मेरी बेटी का अलमिया। एक बदनसीब शख्स मुझे मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी से भी महरूम कर गया और अब मैं रोता हूँ अपनी बच्ची के लिए।
فرید احمد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں حیرانی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ عشق و محبت کی کہانی تھی اور میں تو خود بھی محبت کا مارا تھا۔ امبینا ناگن کا پیار میری زندگی تھا۔ میری امبینا بھی تو مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میرا علم کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن میرا علم اس کی تلاش میں میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں مجبور تھا۔ فرید احمد میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس سے کہا، تو کیا تمہاری بیٹی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اگر وہ بدبخت بہروز واپس آ جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ انسانوں کی اس دنیا میں انسانوں کی مسائل سمجھنا اور ان میں مداخلت کرنا ایک بہترین مشغلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو تم مجھے جانتے نہیں، کسی بھی انداز میں نہیں جانتے تم۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرا نام پراتا ہے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ پراتا؟ وہ تعجب سے بولا، ہاں۔ تم کہو گے تو کیوں نہیں تسلیم کروں گا، لیکن تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ نام کون سے مذہب کا ہے؟ صرف میں نے تمہیں ایک دوستانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنا نام بتایا ہے، اور کوئی سوال مجھ سے مت کرو، کیونکہ شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہاری بچی کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم اپنے تجسس کو دبا کر مجھے اپنی اس پناہ گاہ میں قبول کر لو گے؟ بس تھوڑا سا وقت، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر میری بچی کے نام پر تم مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دو گے تو میں خوشی سے وہ نقصان قبول کر لوں گا۔ اس کے سوا دنیا میں میرے لیے اور کوئی شے بھی نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، ایک بات تمہیں اور بتا دوں، یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کمرے میں ایک انسانی جسم پڑا ہے جو اب زندگی سے محروم ہے۔ اگر تم اسے ٹھکانے لگا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد اس سے بہنے والا زہریلا پانی یہاں کی فضا کو آلودہ کر دے گا۔ کیا کہا؟ فرید احمد چونک کر بولا۔ میں وہاں تک تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرید احمد کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں پروفیسر ہارون مردہ حالت میں پڑا تھا۔ فرید احمد سکتے میں رہ گیا۔ وہ بے اختیار پروفیسر کی جانب بڑھا تو میں نے اسے چھونے سے منع کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا بدن سم آلود ہے اور یہ تھوڑے وقت کے بعد زہر کا ڈھیر بن کر رہ جائے گا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ انسان کی بدیانتی نے اسے نقصان پہنچایا۔ اس پنجرے کو دیکھ رہے ہو، اس میں ایک پرندہ تھا۔ میرے اللہ، وہ پرندہ اب یہاں نہیں۔ یہ اسے چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، لیکن شاید تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ پرندہ سخت زہریلا تھا۔ اس نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ اور ہاں، اور کیا؟ فرید احمد نے کہا، اور وہ یہاں سے پرواز کر گیا۔ فرید احمد انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اور میرے لیے کسی محسوس جگہ کا ہونا ضروری نہیں۔ تمہارے اس گھر میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لوں گا، لیکن اگر تم کوئی خاص بات محسوس کرو تو اس پر توجہ نہ دینا۔ اب جس طرح بھی بن پڑے، اس بدن کو یہاں سے کسی ایسی جگہ ہٹوا دو جہاں سے یہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ نہ بن سکے۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ تب میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ فرید احمد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن کچھ کہہ نہ سکا، اور میں برق رفتاری سے بڑھتا ہوا عمارت کے اس حصے میں پہنچا جو پرانا اور سنسان تھا۔ یہاں آ کر میں زمین پر لیٹا اور پھر اپنے وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد میرے لیے بے شمار پناہ گاہیں تھی۔ ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں نے اپنا ٹھکانہ منتخب کیا، اور کیونکہ بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی اس لیے آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جو کچھ میں نے فرید احمد سے کہا ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آنکھیں بند کی تو امبینا کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ امبینا میری بچپن کی ساتھی، بچپن کی دوست، نہ جانے کہاں ہے وہ۔ مجھے امبینا کا پتہ معلوم ہو جائے تو میں اسے بھی اپنی اس دنیا میں لے آؤں اور اس سے کہوں کہ امبینا ذرا دیکھ، یہ انسان تو سب سے انوکھی چیز ہے۔ اگر جون بدلنی ہے تو انسانوں کی جون اختیار کی جائے۔ ان میں لاتعداد کہانیاں ہیں، ایسے ایسے انوکھے واقعات جنہیں عقل تسلیم بھی نہ کرے۔ امبینا مجھ تک واپس آ جا۔ کیا تیرا بھی کوئی علم تجھے میرا پتہ نہیں دے سکتا؟ پھر میں نے دل میں خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح میں امبینا کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں، وہ بھی مجھے تلاش نہ کر پا رہی ہوگی۔ ہاں بس، جس طرح میرے علم نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ امبینا زندہ ہے، تو امبینا کے علم نے بھی اسے اس بات کا پتہ دے دیا ہوگا کہ میں بھی زندہ ہوں۔ شاید کبھی ہم دونوں پھر سے مل بیٹھیں۔ ان حسین لمحات سے گزرتے ہوئے جب انسانی زندگی لمحہ لمحہ میرے علم میں آ رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا
کہ 1000 سال کی عمر پانے کے بعد جون بدل کر اگر کوئی شکل اختیار کی جائے تو وہ انسان کی ہی ہونی چاہیے۔ میرے دل میں امبینہ کا زخم بھی تھا، پھر نہ جانے کب سو گیا اور پھر دوسرے دن جاگا۔ میں جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں میرا باہر نکلنا سخت خطرناک ہوگا اور کوئی مجھے نقصان بھی پہنچ جائے گا۔ چنانچہ رات کا انتظار کرنے لگا اور جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور برق رفتاری سے زمین پر رینگتا ہوا عمارت میں داخل ہوا۔ جگہ بہت اچھی مل گئی تھی آرام کرنے کے لیے۔ درخت کے کھوکھلے تنے کی جانب کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ سارا دن سکون سے گزرا تھا۔ موسم میں بھی ٹھنڈک تھی۔ بہرحال میں عمارت کے مختلف حصوں میں چکراتا رہا۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ میں نے کہکشاں کے کمرے میں جھانکا تو اسے جاگتے ہوئے پایا۔ ایک مخصوص جگہ میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ یقیناً یہ بہروز کی امبینہ تھی، اتنی ہی خوبصورت اور پرکشش۔ اب وہ خوشمند تھی اور چیخ نہیں رہی تھی، لیکن وہ ایک تصویر کے سامنے تھی۔ ایک بہت بڑی سی شکل اس کے سامنے نظر آ رہی تھی، جسے تصویر ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی تصویر جو آنکھوں میں پیوست ہو جائے، اور یقینی طور پر یہی اس کا نر تھا جس کا نام بہروز تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا اور اس کے بعد فرید کو دیکھا جو عبادت کر رہا تھا اور مدھم مدھم آواز میں کچھ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سنے تو کچھ سمجھ میں آئے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ وہ کہہ رہا تھا، میری معبود میری بیٹی کو اس کی زندگی کی ہر خوشی دے دے۔ میرے معبود دنیا میں میرے سوا اس کا اور کوئی نہیں۔ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، سادہ سی زندگی گزاری ہے۔ اب میری اتنی سی آرزو ہے کہ تو میری بچی کو اس کی خوشیاں واپس کر دے۔ بہت دیر تک وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ عبادت کر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک گوشے میں آ کر اپنی جون بدلی اور انسانی شکل اختیار کر گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں روشنیاں جلنے لگی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ خوب رات گزر گئی اور میں نے اپنے دل میں جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ حالانکہ میری عقل اس قدر میرا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ منفرد نوعیت کا حامل تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ جو میں نے سوچا ہے ہو سکتا ہے وہ میرے لیے کارآمد ہی ثابت ہو۔ اس سلسلے میں اگر فرید احمد کو بھی بے خبر ہی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عمارت کے سارے مکین سو چکے تھے اور مجھے اپنے کام میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے اس کمرے میں دوبارہ جھانکا جہاں میں نے کہکشاں کو دیکھا تھا، اور اب وہاں وہ موجود نہیں تھی، لیکن کمرے کے کانچ پر وہ تصویر ابھی رکھی ہوئی تھی جس کے سامنے وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس تصویر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا۔ پھر وہیں ایک جگہ فرش پر لیٹ کر میں نے اپنا اصلی جسم حاصل کیا۔ صاف بننے کے بعد میں نے ایک بار پھر پھن اٹھایا اور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے انسانی روپ اختیار کرنا شروع کیا۔ تصویر چونکہ اس وقت میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی، اس لیے میرے نقوش اسی انسان کے چہرے کے نقوش میں تبدیل ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا آئینہ نظر آ رہا تھا۔ میں قدم قدم چلتا ہوا اس آئینے کے پاس پہنچا، اور جب اس آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ گیا۔ تصویر والے نقوش سے اب میرے وجود میں ذرا برابر بھی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے۔ کاش امبینہ بھی میرے اس ذہانت بھرے عمل کو دیکھتی تو کس قدر خوش ہوتی۔ ہم دونوں مل کر اگر انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے مسائل کے ساتھ اس طرح سفر کرتے تو لطف ہی دوسرا ہو جاتا، لیکن امبینہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ بس اس کے بعد میں نے جو دل میں سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں آخرکار عمارت سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد انسانوں کی دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتا رہا۔ رات کے ساتھ انسانی زندگی بھی سو گئی تھی، لیکن روشنیاں جگمگا رہی تھی، اور بہت سے ایسے انسان اب بھی مصروف عمل تھے جن کی زندگی کا انداز مختلف تھا۔ وہ لوگ اپنے کاموں میں رات کو بھی مصروف تھے۔ میں انہیں جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اپنے منصوبے کے مطابق میں دوسرے دن صبح فرید احمد کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ بڑے دروازے سے اندر داخل ہو کر میں عمارت کے صدر دروازے تک پہنچا، اور پھر وہاں سے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے میری نظر فرید احمد پر ہی پڑی۔ فرید احمد نے مجھے دیکھا اور اس بری طرح سے اچھلا کہ گرتے گرتے بچا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف بڑھا، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، کہاں مر گئے تھے تم مردود، کہاں چلے گئے تھے تم کمینے، میری بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا تم نے،
تم نے مجھے زندگی سے محروم کر دیا تھا، کہاں غرق ہو گئے تھے تمہیں اللہ غارت کرے۔ تم نے کب کا انتقام لیا مجھ سے، بے حقیقت انسان، ذلیل کمینے فطرت۔ میں نے تجھے جانے بوجھے بغیر قبول کر لیا تھا، سب کچھ تیرے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی تو نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، زندہ درگور کر دیا تو نے اسے۔ دیکھ کیا حالت ہو گئی ہے اس کی، کیا کر دیا تو نے میری بچی کو۔ فرید احمد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس کی برہمی کے اظہار نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی بخلا دیا، لیکن بہرحال اب میں حقیقتوں کا شناسا تھا اور یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس برہمی کے بعد اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ میں اگر چاہتا تو اسے صورتحال بتا سکتا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ احسان تو کرنا نہیں تھا اس پر، بس ایسے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کر کے دیکھا جائے، کم از کم اس دنیا میں واقفیت ہی حاصل ہوگی۔ وہ روتا رہا اور پھر جب اس کے سینے کی تمام بھڑاس نکل گئی تو اس نے کہا، دیکھو اس کی جو حالت ہو گئی تھی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہیں عقل دے بہروز، تم اسے احتیاط سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی اور تمہارے درمیان کیا اختلافات ہو گئے تھے، لیکن اب وہ بہت نقصان اور تکلیف اٹھا چکی ہے۔ اسے سنبھالو، میں تم سے کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ چنانچہ میں خاموشی سے وہاں سے چل پڑا۔ مجھے کم از کم یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں نے جو کوشش کی اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جب فرید نے مجھے بہروز کی حیثیت سے قبول کر لیا تو یقینی طور پر کہکشاں بھی مجھے اس حیثیت سے تسلیم کر لے گی، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اسے کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہوں، ایک مشغلہ ہی صحیح۔ باقی جہاں تک امینہ کی تلاش کا مسئلہ تھا تو یہ سب کچھ مجھے بہت آسان نظر آتا تھا۔ میں تلاش جاری رکھوں گا، کبھی نہ کبھی تقدیر مجھے یہ موقع فراہم کر ہی دے گی۔ چنانچہ اب میں کہکشاں کی طرف چل پڑا۔ ویسے بھی وہ لڑکی مجھے شکل و صورت سے اچھی لگی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کم از کم اس جیسی خوش شکل اور حسین لڑکی کو ایسے دکھ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں گیا۔ وہ ذہنی طور پر غیر معتدل تھی، لیکن ہر وقت وہیں رہتی۔ یہ بات مجھے فرید نے بتائی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ ایک مسہری پر نیم دراز کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ شاید اس چیز کو کتاب کہتے ہیں اور اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ میں بہت سی باتیں جاننا چاہتا تھا اور اس فکر میں تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے مجھے اس دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ جون بدل کر کچھ بھی بن جایا جائے، لیکن انسان کی بات ہی اور ہے، عقل و دانش کا پیکر، خوبصورت زندگی گزارنا جاننے والا۔ میں بھی انہیں کے درمیان وقت کیوں نہ گزاروں۔ بہرحال جب میں اندر پہنچا تو کہکشاں نے کتاب پر سے نظریں ہٹائی، مجھے دیکھا اور پھر اس طرح اچھل کر بیٹھ گئی جیسے اس کے جسم پر کوئی ضرب لگائی گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ میں مسکرا دیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں پہچانا کہکشاں؟ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے دیکھتی رہی اور پھر مدھم لہجے میں بولی، تو یہ تم ہو؟ ہاں کہکشاں، تم سے دور جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کہکشاں، مجھے سخت افسوس ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے کس قدر پریشان رہی ہو۔ بہرحال اب میں آ گیا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کہکشاں عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے وعدے پر بالکل اعتبار نہیں بہروز۔ نہیں کہکشاں، تم یقین کرو۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں، لیکن بہرحال تمہیں وہ قسم پوری کرنا پڑے گی جو تم نے کھائی تھی۔ قسم؟ میں نے کہا، ہاں۔ خیر، اگر تم اپنے اطمینان کے لیے مجھ سے کوئی قسم اٹھوانا چاہتی ہو تو میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ، کہکشاں نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پھر وہ اس کمرے سے نکل کر ایک راہداری میں چل پڑی۔ وہ سیدھی سیدھی چلی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچی۔ یہاں پہنچ کر اس نے دیوانہ وار دیوار پر نہ جانے کیا کچھ کیا کہ اس کمرے میں ایک حیرت انگیز طور پر دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ پہلے یہ دروازہ موجود نہیں تھا۔ یہ انسان تو سچ مچ بڑا علم رکھتا ہے۔ اس کے عام لوگ ایسے ایسے جادو جانتے ہیں کہ ہم سانپوں میں بڑی بڑی عمر کے سانپ ایسے جادوگر نہیں ہوتے۔ نہ جانے یہ دروازہ اس نے کہاں سے پیدا کر لیا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا، چلو اندر چلو۔ میں خاموشی سے دروازے میں داخل ہوا۔ دروازے کی دوسری جانب سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھی۔
اب وہ یہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی میں دن کی روشنی کی مانند دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس نے کسی ذریعے سے دروازے کے دوسری جانب بھی روشنی جلا دی۔ وہ خود میرے پیچھے نہیں آئی تھی بلکہ وہی کمرے میں رک گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی میرے پیچھے پیچھے اترتی ہوئی اس بڑے سے خالنما کمرے میں آئی۔ ان سیڑھیوں کے اختتام کے بعد کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں مجھے ایک صندوق نما شے نظر آ رہی تھی جو ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ بڑا پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ یہ خوبصورت سی لڑکی پہلے تو مجھے ایک عام سی لڑکی ہی محسوس ہوئی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی شخصیت میں کوئی بہت ہی انوکھی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، پھر اس نے اس بڑے سے ہال کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ سیدھا کر کے بولی، میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں کیا ہے؟ جو چیز اس کے ہاتھ میں نظر آئی تھی وہ میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ جاننا چاہتے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ نہیں، میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ چہرہ مجھے بے حد عجیب لگا تھا۔ اس آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بری تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے انتہائی محبت سے پیش آئے گی، میری صورت دیکھ کر محبت سے دیوانے ہو جائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کے نقوش میرے لیے بڑے تعجب خیز تھے۔ میں نے کہا، کہکشاں تم مجھے بہت عجیب سی لگ رہی ہو، اور تم اپنے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم میرے چلے جانے سے ناراض ہوگی۔ خوب، بیوقوف آدمی، تم نے یہ نہیں سوچا کہ اصل بہروز بھی واپس آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ اصل بہروز؟ ہاں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اصل نہیں ہوں؟ میرا یہی مطلب ہے، اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیا میری صورت بہروز جیسی نہیں؟ جواب میں وہ زہریلی انداز میں مسکرائی، پھر اس نے کہا، تم کون ہو؟ یہاں آنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر بتا دو تو بہتر ہے۔ میں گمنامی کے عالم میں کسی کو موت کا شکار نہیں بنانا چاہتی۔ موت؟ میں بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اور اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس عجیب و غریب شے کی کوئی کل دبائی۔ اس سے شعلہ نکلا اور میرے قریب سے گزرتا ہوا دیوار میں پیوست ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک دھماکہ بھی ہوا جو بہت زوردار تھا۔ میرے تو ہاتھ ہی بگڑ گئے۔ میں شدت خوف و حیرت سے گنگ رہ گیا، اور وہ زہریلی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، اس کے بعد دوبارہ فائر ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہارے سینے میں سوراخ بھی ہو جائے گا۔ مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ تم میری زندگی لینے پر کیوں تل گئی؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کس نے یہاں بھیجا؟ میری محبت کی کہانی تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ کیا تم مجھے اس بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ کس نے بھیجا سے کیا مطلب؟ میں خود یہاں آیا ہوں۔ فرید صاحب تمہارے لیے کس قدر پریشان ہیں، کیا تمہیں اس کا اندازہ نہیں؟ اور جب میں آ گیا ہوں تو تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو۔ جواب میں اس نے نفرت بھرے انداز میں ہونٹ سکوڑے، پھر بولے، آؤ ادھر آؤ میرے پاس، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر ذرا برابر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تہخانہ ہزاروں رازوں کا مدفن ہے۔ تم یہ سمجھنا تمہاری کہانی یہاں سے باہر جا سکے گی۔ میں سہما اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا تو وہ بولی، اس صندوق کا ڈھکنا ہٹاؤ۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق لکڑی کے اس صندوق کا ڈھکنا ہٹایا تو اس کے اندر مجھے جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بھی ایک انسانی بدن ہی تھا، لیکن اس کے نقوش دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ یہ تو میں ہی تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں بلکہ بہروز تھا جسے وہ محبت کرتی تھی، لیکن یہ مر چکا ہے۔ میں نے تعجب سے اس مردہ شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا سمجھتے ہو تم؟ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں، اور یہ بات تم نہیں جانتے ہو گے کہ میں نے بہت سے علوم سیکھے ہیں، جن میں مصر کا طریقہ خنوط بھی مجھے معلوم ہے کہ قدیم مصر میں فرعونوں کو کیسے خنوط کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح خنوط کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اس بخت نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ میری چاہت جو دیوانگی کی حد میں داخل ہو چکی ہے میری مجبوری بن گئی ہے۔ اس نے کسی اور لڑکی کو مجھ پر ترجیح دی۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو، میں ایک شدت پسند لڑکی ہوں، میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں، تم اس چاہت کا تصور نہیں کر سکتے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ مجھ سے بے وفائی نہ کرو، لیکن یہ مجھے بے وقوف سمجھتا تھا۔ میری تمام چاہتوں کے باوجود اس نے صرف یہ سوچ رکھا تھا کہ میری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ اسے ذریعہ عیاشی بنا لے گا، اور جب یہ میرے سمجھانے پر بالکل باز نہ آیا
بلکہ ایک بار اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے میری بے عزتی کر دی تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے زندگی سے محروم ہو جانا چاہیے۔ اس جیسے شخص کو زندگی نہیں دی جا سکتی۔ میں نے تو اسے اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ، لیکن یہ دیوانہ تھا، اسے قبول نہ کر سکا، اور پھر ایک رات میں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ میں نے ختم کر دیا اسے اور اس کی لاش کو خنود کر دیا۔ اب یہ صرف میری ملکیت ہے، دنیا اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں کہ یہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھا سکے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ اسی حالت میں یہاں پڑا رہے گا، اپنی محبوباؤں سے دور، اپنی چاہتوں سے دور، اپنی زندگی کی خوشیوں سے دور، صرف اور صرف میری ملکیت، اور تم اس کا روپ دھار کر یہاں آئے ہو۔ میک اپ کیا ہے تم نے اپنے چہرے پر، بتاؤ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے بیوقوف بنا کر کیا تم میری دولت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بولو، مجھے جواب دو۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا کہ انسانوں کی یہ کہانی، لیکن یہاں تو کھیل ہی کچھ دوسرا تھا۔ یہ جنونی لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کو قتل کر کے اس کے لیے پاگل ہو گئی تھی۔ نہیں فرید احمد، میں نے تو محبت بھرے انداز میں تمہارے لیے سوچا تھا، اس پاگل لڑکی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا تو کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، لڑکی ٹھیک ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری ہے اور نہ میں تمہیں بتانا چاہوں گا۔ میں تمہاری دولت کا لالچ نہیں رکھتا، دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے جانے دو، میں جا رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تم نے وہ راز جان لیا ہے جس کے بعد تمہاری زندگی میرے لیے خطرناک ہے۔ سنو، میں اس وقت تو جا رہی ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ اگر تم نے نہ بتایا تو اس تہھانے میں 2 لاشیں ہوں گی، ایک یہ اور دوسری اس کی ہم شکل کی، یعنی کہ تمہاری۔ سوچ لینا، غور کر لینا۔ کل دن میں کسی وقت آؤں گی، مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم سچ بولنے کا فیصلہ کر چکے ہوگے۔ وہ واپسی کے لیے مڑی اور میں خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ اوپر کا دروازہ بند کر کے چلی گئی اور اندر اس تہھانے میں تاریکی ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ پراتا، انسانوں کے درمیان تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ چالاکی کا ثبوت نہ دو، انہیں جانو، دیکھو، پرکھو اور اپنی امبینہ کو تلاش کرتے رہو، اسی میں بہتری ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کسی مسئلے میں اتنا نہیں گھسانا چاہیے۔ چلو نکلو یہاں سے، فرید احمد کا یہ گھر چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ میں ادھر ادھر دیکھتا پھرا، پھر تہھانے میں مجھے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے میں سوراخ میں داخل ہو سکتا تھا۔ شاید چوہوں نے یہ سوراخ بنایا تھا جو آگے جا کر ایک نالی میں جا ملتا تھا۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے بدن کو اپنی اصل شکل میں لانا شروع کر دیا، اور جب وہ ایک پتلے لچکدار سانپ کی شکل اختیار کر گیا تو میں اس سوراخ میں داخل ہوا۔ اب یہاں سے باہر نکل کر مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش تھی، کسی ایسی جگہ کی تلاش جہاں انسانوں کی کوئی نئی کہانی میرے علم میں آ سکے۔